नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आवां जो मेज़बान शकील सुमरो। PTI यानी मुखालिफ धुर ऐं हुकूमत विच में ॻाल्हियूं जेके आहिनि उन में वज़ीर आज़म बि चयो आहे त वसी तर मुफ़ाद में ॻाल्हियूं कामयाब थींदे नज़र अची रहियूं आहिनि। 2 जनवरी ते इजलास तलब कयो वियो आहे ऐं 2 जनवरी जे इजलास में ॾिसजे त कहिड़ियूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि, डिमांड्स जेके आहिनि PTI जा, उहे आया मंज़ूर थियनि था या नथा थियनि ऐं उन खां सवाइ केतिरी उन ॻाल्हियुनि में अॻभराई थिए थी पई। असांखे 2 जनवरी जी ॻाल्हियुनि जो इंतज़ारु करणो पवंदो। उन खां सवाइ प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी ऐं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ़ में बि मुलाक़ात थी आहे। पीपुल्स पार्टी ऐं इत्तेहादी हुकूमत विच में जेके कुछ नुक़्तनि ते जेके एतिराज़ हुया, ख़ासि तौर ते 6वीं आइनी तरमीम खां पोइ जेके मामला आहिनि उन ते इम्प्लीमेंट न थियण, उनमें पीपुल्स पार्टी जे PP जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी तरफ़ां ख़दशनि जो इज़हार कयो वियो पाण जो के प्रोग्राम में, उन ते बि ॻाल्हाईंदासूं। प्रोग्राम में असांखे सीनियर सहाफ़ी ऐं सीनियर तज़िये निगार शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन किया है। शाहीन साहब के प्रोग्राम में भलीकार चाहूँ था। शाहीन साहब, PTI और हुकूमत के बीच में जो मुज़ाकरात हैं उनका एक दौर हो चुका है और इत्तफाक किया गया है कि 2 जनवरी को मुज़ाकरात होंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वसी तर मुफाद में जो मुज़ाकरात हैं उसमें पुरुमीद हैं कि वो मुज़ाकरात कामयाब होंगे। आपको क्या लगता है, मुज़ाकरात कामयाब होंगे? देखिए, जो सूरत हाल नजर आ रही है उसके अंदर ये कहना इतनी इब्तदाई सतह पे कि भाई ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे वो तो मुश्किल है, लेकिन जो इशारे हैं, जो इजहारिये हैं, उनके अंदर कुछ चीजें देखी जाएं कि अभी भी बाहमी एतमाद का फुकदान है और यूं लगता है कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट से कुछ इजाजत लेकर जो ये बैरूनी दबाव की बातें हो रही हैं, जिस तरह इससे पहले अमेरिका की बात चल रही थी, ट्रंप की चल रही थी, यूरोपीय यूनियन की तरफ से सख्त जो है फौजी अदालतों में मुकदमात के मामलात आए, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से आज जो है 190 मिलियन का फैसला सुनाना था उसे एकदम जो है उसकी जगह भी चेंज कर दी गई, फिर उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। तो ये एक इंगेजमेंट नजर आ रही है जिसके अंदर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। ये तो दुरुस्त है कि मुल्क के मुफाद में ये है कि जब सियासी बहरान इतना फैल जाए, शिद्दत आ जाए और उसके अंदर जो है मुजाहरे, एहतजाज, धरने और फायरिंगें और ये सारा कुछ हो और करेनों से हमला कर दें, दूसरे सूबे में जाएं या कैपिटल पे जाएं, तो उससे आपकी इक्तिसादी स्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम रहने की वजह से मुआशी तौर पे देखिए, आपने IMF से पैसे तो लिए हैं लेकिन आपने अब वो किस्तें भी तो अदा करनी है और बहुत सारे टारगेट हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इनके अलावा भी चैलेंजेस हैं। तो वो कहने, और सियासी बहरान भी है, दहशतगर्दी का भी बहरान है, और अगर रोजाना यूं ही कंटेनर लगते रहे और यूं ही कहा जाता रहा कि भाई डायलॉग भी हो रहा है और सिविल डिसोबीडियंस भी हो रही है, सिविल नाफरमानी भी चल रही है और लोगों को ये भी कहा जाएगा कि भाई बाहर से डॉलर ना भेजो, इक़्तिसादियात बैठ जाए। इससे पहले भी यही होता रहा कि अगर कोई बाहर से वफूद आते हैं तो धरने का ऐलान हो जाता है। उससे पहले भी होता है कि IMF को खत लिख दिए जाते हैं बाहर जाके, और मुसल्लह अफवाज के साथ जो है महाजराई और लीडरशिप, अफवाज की लीडरशिप के खिलाफ जिस तरह एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। 9 मई मौजूद है, 26 नवंबर मौजूद है। तो इतनी तमाम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कोई भी हुब्बुल वतन आदमी तो यही कहेगा कि सियासी मसाइल का हल सियासी इंगेजमेंट से, लेकिन माजी भी है और मुस्तकबिल भी है। माजी में तो अब तक जो है बानी PTI जो है ना, चोर डाकू और नहीं मिलना, और उनके बाद चूंकि उनके जो पॉपुलिस्ट जमात है जिसके अंदर वन मैन शो है, तो कोई सियासी नजरिया और नुक्ता नजर तो पेश नहीं करता। तो वो अगर कह दें दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, तो उस फिलॉसफी के तहत जब वो कह देते हैं कि तीनों पार्टियों से मुलाकात नहीं होगी, हमने तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते रहे, फिर वो कहते भी रहे, एम्बेरसमेंट भी होती रही कि हमें तो कोई जवाब नहीं आ रहा। फिर उसके बाद बिल आखिर उन्होंने सारी चढ़ाइयाँ भी की, 9 मई भी किया, जिसके अंदर मौजूदा और साबिक वजीर आजम
शहबाज शरीफ जो 16 माह पहले हुकूमत कर चुके हैं, उस वक्त जो है वो कहते थे कि ये तो मुसल्लह अफवाज में बगावत की बात थी। हमने ये भी देखा कि जनरल फैज भी जो है वो गिरफ्तारी में हैं और कोर्ट मार्शल भुगत रहे हैं। हमने ये भी देखा कि कोर कमांडर लाहौर जैसे जो है वो लोग भी हटा दिए गए आर्मी में, और भी बहुत अफसर हटा दिए गए। हमने ये भी देखा कि तकरीबन 1.25 साल गुजर गया कि कौमी इदारों पे और GHQ पे और जो है अपना कोर कमांडर हाउस, ISI के दफातर, किला बाला हसार और इस तरह के हमले 230 जगहों पे हमले एक ही दिन में हो जाने और टारगेट उसके अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशन होना और प्राइम मिनिस्टर का उस वक्त कहना कि ये बगावत की बातें थी। तो इन तमाम बातों को अब देखा जाए कि ये जाकर सम अप कहाँ होंगी, क्योंकि जो PTI का कॉन्ट्रडिक्शन है बुनियादी तौर पर वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से है। अब ये दोनों पार्टियां मजबूर रन कर रही हैं कि अगर आलमी सतह पे कोई दबाव आता है और ट्रंप जो है जनवरी में चार्ज लेने के बाद कोई शराइत रखें, या जिस तरह हम रहीन हैं इस वक्त, हम मोहताज हैं IMF की कंडीशनैलिटी के और अपने तमाम इक्तसादी मंजरनामे को और शतरंज को बिछाकर जब अपने इक्तसादी बदहाली, टेररिज्म, खित्ते में होने वाली तब्दीलियां, मशरिक वस्ता के हालात, हमें जो चीन से दूर रखने की कोशिशें और दीगर मामला जो हैं जिनमें हम आज़ाद नहीं है कि हम अपना तेल पाइपलाइन ईरान से कर लें, ईरान खुद कमजोर पोजीशन पे चला गया है। तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इंगेजमेंट तो करना हुकूमत की तरफ से अच्छा है, लेकिन और ये है कि पाकिस्तान है तो सारे हैं, ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन हो ये रहा है कि साथ साथ जो है अभी भी सिविल नाफरमानी की तहरीक न वापस ली गई है और उसके अंदर आज PTI का वक्त जो मिन्नतें कर रहा था उनके एक ही बंदे का आना और उसके अलावा 2 इत्तेहादियों का आना और 4 मेजर ओहदेदारों का ना आना, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि भाई उनको कहीं से ये इशारा मिला है कि ऐसे नहीं होगा। और आज भी कोई इजलास नहीं हुआ, उन्होंने भी उसको अच्छा रिफ्लेक्शन दिया है कि आलमी सतह पर हो के डायलॉग हो रहा है सियासी पार्टियों के दरमियान, लेकिन अब उन्होंने कहा रिटर्न मुतालबात पेश कर दीजिए ताकि ये पता चले कि आपने इस वक्त भी जो है क्या डॉलर या रेमिटेंसीज या बाहर की गैर मुल्की जो है ज़र मुबादला रुकवाना है और भी क्या करना है क्या नहीं करना और रिहाइयाँ होंगी क्या होगा। तो ये सारी स्पेकुलेशन है कि भाई बानी PTI को जो है बनी गाला भेज दिया जाए एक जेस्चर के तौर पे, उसको जेल करार दे दिया जाए। जिस तरह के ये इसलिए इसके अंदर वजन बढ़ गया कि जबकि जो है 190 मिलियन का फैसले की महफूज करने के बाद पीर के दिन सुनाने की बात की गई तो गुज़िश्ता रोज उसके अंदर एक यकसर तब्दीली आ गई और आज फैसले का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो बहुत सारी चीजें पस मंजर में चल रही हैं। शाहीन साहब, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की बात की, हमने देखा कि 9 मई 26 नवंबर ये इंटरनल जो वाकयात हुए और उसके बाद केसेस को मौखर कर दिया जाता है, फैसला नहीं सुनाया जाता और उसके बाद जब बैरूनी प्रेशर आता है, स्पेशली जो मिसाइल प्रोग्राम है या सीरिया की आपने मशरक़ वस्ता की सूरत-हाल, तो फिर हम उसमें देखते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। टर्निंग पॉइंट के बाद जो है मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि PTI बानी जो है, जिस तरह आपने कहा कि वो बनी गाला आने वाले दिनों में मुंतकिल हो सकते हैं, कि इस तरह का कोई हो सकता है ब्रेक थ्रू? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। जिस तरह मैं मिस कर गया ये मिसाइल का जिक्र करना कि उसके अंदर जो 4 कंपनियों पे बंदिश लगानी, जिसमें एक हमारी कॉरपोरेशन भी है, सरकारी यानी इदारा भी है, ये मैसेजिंग होती है, ये वेपन है एक। जब आप इस तरह के मैसेज देते हैं तो ये धमकी होती है और ये मैसेज पास किया, माजी में भी ये हुआ है अगरचे कई बार, तो ये भी मैसेजिंग थी कि जी हमें खतरा है। भाई अमेरिका को हमारे से क्या खतरा होना है कि भाई उन्होंने ये तक कह दिया कि इवन हम भी उसमें आते हैं ताकि अपना जवाब पेश कर सकें। तो फिर उस वक्त अदालतों के फैसले रुक जाना, एकदम जो है गुडी गुड हो जाना, गले मिल लेना, फिर कमेटियों को सराहना, वीडियो पैगाम आना, फिर अचानक फर्दर एक स्टेप आगे दोनों तरफ से। जाहिर पॉलिटिक्स है और सियासी जमातों को पॉलिटिक्स करनी होती है, बारगेन में जो जा रहे हैं,
تو اب جس طرح آج جو ہے ان کے 4 سیدھا لیڈر نہیں آئے ہیں، اور پھر ان کا یہ ہے کہ ان کا پاسٹ بھی ہے کہ وہ جب مرضی بیک آؤٹ اور یو ٹرن لے لیتے ہیں، کہ بانی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں ہر بات کہ جی یہ نہیں منظور، یہ غلط ہے. وہ اپنی صدر، اپنے چیئرمین کو، اپنے سیکرٹری تک کو تو ڈانٹ دیتے ہیں میڈیا کے سامنے جو جیل میں موجود ہوتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں چیزیں جو ہیں ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں، لیکن یہ اشارے موجود ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو شفٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہوگی، اور اتنا کر دیا جائے کہ ان کی رہائی کی بات نہ ہو کہ جی کیس جو ہے کورٹ آف لا میں چل رہے ہیں. اور پر آپ کو پتا ہے کہ کورٹ آف لا بھی کیا ہوتا ہے، کہ آپ پہلے پاناما میں نکالتے ہیں، یا اس سے پہلے جہاز مشرف کا اغوا کرنے میں نکالتے ہیں تو سعودی عرب بھیج دیتے ہیں، یا پھر لندن بھیج دیتے ہیں جنرل باجوہ صاحب، ٹھیک ہے جی، کہ جی وہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے. پھر جب آتے ہیں تو وہاں لندن کے سفارت خانے سے آتے آتے نادرا جو ہے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتی ہے، اور ہیلی کاپٹر میں آپ مینار پاکستان پہ جلسہ کرتے ہیں. تو یہ تمام پاکستان کی تاریخ جو ہے اس طرح ایکسٹرا چیزوں سے جو ہے تعبیر ہے، بھرپور ہے، کیونکہ ہوتا یہی رہا ہے آج تک. کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب جنرل باجوہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم نے 40 سال 42 سال کے فوجی افسروں کوئی سوالوں کے جواب میں انہیں یقین دلایا کہ ہم سیاست میں ملوث تھے اور اب نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا، انہیں عملی طور پہ ہو جانا چاہیے تھا. جس طرح پی ٹی آئی کو بنایا گیا، جس طرح ان کو سلیکٹ کر کے لایا گیا، اور اس سارے سے اگر وڈرا کر رہے تھے تو جو جس پارٹی میں آئے تھے انہیں جانے دیتے اور نیوٹرل ہو جاتے. لیکن جب استحکام پارٹیاں بنے، جب جو ہے پیٹریوٹ بنے پرویز خٹک کے ہاتھوں، تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ہاتھ میں پاور رکھنا چاہتی ہے کہ وہ جو ہے پی ٹی آئی کے جو حصے ہوں یا چند سیٹیں ہوں اس کا لیوریج رکھیں، ٹی ایل پی کا رکھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ابھی تک ہیں، ایک زمینی حقائق کے طور پہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے اتنی کنفیوژن ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کوئی سیاسی پیش رفت نہیں ہو رہی. حالانکہ ماضی کے اندر اسی طرح تھا کہ نون لیگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، آئی جے آئی بنائی، سارا کچھ کیا، جاؤلک کی جنیجو لیگ نون لیگ بن گئی، لیکن اس کے بعد بھی چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا. لیکن آج چارٹر آف ڈیموکریسی سے بھی بھاگتے ہیں، چارٹر آف اکانومی سے بھی بھاگا جا رہا ہے، اور پاکستان کے جو ہے اقتصادی شہرت پہ بھی حملہ ہو رہا ہے، سیکیورٹی کا بھی مسئلہ جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے. جو ہم نے جانے دے کر یہاں دہشت گردی ختم کی تھی وہ پارلیمنٹ کے بغیر، چاہے وہ جنرل باجوہ تھے چاہے جنرل فیض تھے، ذمہ داری ان پہ بھی آتی ہے اگر بانی پی ٹی آئی پہ آتی ہے کہ آپ نے ان دہشت گردوں کو کس طرح سے آزاد کر دیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت سارے سوال ہیں. شاہین صاحب، جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بیرونی انٹرفیرنس شروع سے لے کر اب تک رہی ہے، اور جب بھی کوئی انٹرنل کرائسس ہو اور بیرونی مداخلت ہوتی ہے تو آئے دن سچویشن جو ہے تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی بانی جو ہیں وہ مذاکرات نہیں کر رہے تھے، لیکن اب اس طرح اشاریہ جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین بنی گالہ بھی منتقل ہو سکتے ہیں، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنا نازک اور فریجائل ہے کہ اگر آپ اقتصادی طور پر عدم استحکام کا شکار ہوں اور اوپر سے سیاسی عدم استحکام ہو، اس کے اوپر جو ہے دہشت گردی کا جن جو ہے وہ نظر آ رہا ہو، اس کے بعد جو ہے خارجی طور پہ دیکھیں تو منظرنامہ بدل رہا ہے، مڈل ایسٹ کا بدل رہا ہے. ایک ملک کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے، ایک دم شام کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. لیبیا اور عراق کی جو ہے صورتحال جو ہے وہ کیا ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ نہ کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی تو مدارس کی باتیں چھیڑی جاتی ہیں نا. ہم بھی تو مسلح طاقتوں پہ کر رہے ہیں کہ اگر 26ویں آئینی بات ہے اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی کی بات ہے کہ بھئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کروانا ہے یا رجسٹریشن ایکٹ میں کروانا ہے، سوسائٹی ایکٹ میں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پہ یہی بات ہوتی ہے کہ 1 لاکھ آدمی دھرنا دے گا اور آ کے اس میں معطل بنا دے گا ڈیموکریٹک پروسیس کو، جمہوری پروسیس کو، کیپٹل کو قبضہ کر لیں گے. تو
تو یہ تمام معاملات جو ماضی میں ہوئے ہیں یہ بڑے کمپلیکس ہیں. تو یہ ایک دو مسائل نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو یہ کلچر بن چکا ہے اس میں ڈیموکریٹک نارمز کمزور ہوئی ہیں اور سب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اچھے سے اچھے سی وی بنا کے پیش کرتے ہیں. تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہم قرض کی جو ہے شراب پیتے ہیں, قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. یہ فاقہ مستی کا معاملہ نہیں ہے, یہ بڑے سنگین معاملات ہیں. عالمی سطح پہ چیلنجز ہیں, مہنگائیاں ہیں, افراط زر ہیں, ٹھیک ہے, اور وسائل کی کمیاں ہیں, گلوبل وارمنگ ہے. وہ سوسائٹیوں میں بھی ایک دم فلڈ آتا ہے تو 5-7 ارب ڈالر کا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم تو اتنے بنیادی معاملات نہیں دیکھ رہے کہ اگر ہماری یہ گلیشیئر پگھل گئے تو پہلے ہم سیلابوں میں تباہ ہوں گے, اس کے بعد خشک سالی ہوگی. ہمارے پاس زراعت کے بارے میں کیا پلان ہے؟ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو قومیں جو ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہیں, پڑھے لکھے لوگ جو ہے, اور یہ ایلیٹ کلاس اور انٹرسٹ گروپ کی بجائے عوام الناس کو اس پہ جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. نوجوانوں کو اپنی سوسائٹی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو, نوجوانوں کو متحرک کرنا چاہیے. شاہین صاحب, جس طرح کی صورتحال مشرق وسطیٰ میں آپ نے بتائی, عراق, لیبیا, سیریا میں, اور ہم یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, بنگلہ دیش میں ہم دیکھ چکے ہیں, تو ایسی صورتحال میں اگر انٹرنل کوئی پولیٹیکل کرائسس ہوگا تو اس میں ظاہر ہے پورے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہو, یہ جو آنے والی خطرناک صورتحال ہے اس سے بچا جا سکے؟ نہیں, اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں نا کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں لیکن اس کے اندر منافقت نہ کریں. اور جس ملک نے کسی کو ورلڈ کپ دیا, کسی کو 2-3 دفعہ کی وزارت عظمیٰ دی, ان سب کو اور تمام لوگوں کو اور سیاسی لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہوگا تو پاکستان کے عوام کی زندگی میں جو ہے تبدیلی آ سکے گی. اور وہ پاکستان جس میں عوام کی زندگی کے دکھ بڑھتے جائیں گے, اس کیوس اور اس انارکی کو تو دشمن فائدہ اٹھائے گا. اس کے اندر ہی تو وہ تبدیلی راتوں رات بنگلہ دیش بن جاتا ہے اور مختلف. اور آج وہ کہتے ہیں حسینہ واجد واپس کرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈائیلاگ کے بغیر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں حل ہو سکتا, لیکن اس کے اندر بھی اخلاص کی ضرورت ہے, اس کے اندر بھی نیک نیتی کی ضرورت ہے, اس کے اندر بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے سی وی دینے کے بجائے واقعتاً جمہوریت کی انسٹیٹیوشن کو, پارلیمنٹ کی بالادستی کو, رول آف لا کو آگے لایا جائے. یہ نہیں ہے کہ بھئی اب ہم قریب آ گئے اقتدار کے, اسلام آباد کے ایوانوں کے قریب آ گئے ہیں. ہونا یہ چاہیے یہ سب کچھ جو ہے ایک منٹ میں پانی کے بلبلا اڑنے شروع ہو جاتے ہیں جب سماج کے اندر موجود اقتصادی اور سیاسی تضادات جو ہیں ان کا سلوشن نہ دیا جا رہا ہو. تو خدا نخواستہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چنگاری بھی سارے سین کو مسمار اور بسم کر سکتی ہے. تو لہٰذا یہ بیفور اٹ ول بی ٹو لیٹ اور مزید تاخیر ہو, اس کے اندر خلوص نیت سے, سول بالادستی کے نقطۂ نظر سے, چونکہ یہ خطرہ آتا ہے کہ اتنا عرصہ پی ٹی آئی کہتی رہی ہم تو ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے, تو وہاں پہ یہ بدبو آتی ہے کہ وہ پھر بات ہو رہی ہے کہ جی میں آئندہ جو غلطی ہوئی تھی وہ نہیں ہوگا, ہمارے سے معاملات طے کر لیں. جبکہ یہ کسی کے ساتھ طے نہیں ہونا چاہیے. پاکستان اور عالمی سطح پر حالات سیاسی یہاں آ چکے ہیں کہ آپ جمہوریت کا راستہ اختیار کریں. پاکستان مختلف یونٹوں پر مبنی ایک فیڈریشن ہے جس کے پاس ایک 1973 کا آئین ہے اور ایک وفاقی پارلیمانی نظام کے تحت سب کی شمولیت سے, انکلوسیویٹی سے اور کسی بھی احساس محرومی کے بغیر جو ہے سب کو لے کے چلیں. پاکستان کے اندر بہت امیدیں ہیں, نوجوان ہیں, وسائل ہیں, صرف جو ہے سچائی چاہیے, نیت چاہیے, جذبہ چاہیے, نئی قیادت چاہیے. جس طرح آج بلاول کہہ رہے تھے کہ ان کو کیا پتا کہ انٹرنیٹ جو ہے سلو کرنے کا کیا نقصان ہو رہا ہے, انہیں کیا پتا کہ جو کھانا لے جا کے جو ہے موٹر سائیکل پہ شام کو اپنا روزگار گھر میں بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہے اس کے کتنے آرڈر کم ہو گئے ہیں.
اس کو کمیونیکیشن سے کیا فرق پڑ رہا ہے. تو ہماری رولنگ ایلیٹ کے تو یہ مسئلے نہیں ہیں, وہ وی پی این رجسٹر بھی کرا لیں گے اور بھی ذرائع استعمال کر لیں گے. تو یہ کہنے کی بات ہے کہ یہ بڑا سنگین شاہین صاحب, ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, 2 جنوری کو اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے, اور دوسری طرف پریزیڈنٹ کے ساتھ پرائم منسٹر نے ملاقات بھی کی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, اگر یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوتی ہے اور اس میں مذاکرات کامیاب بھی ہوتے ہیں, پی ٹی آئی چیئرمین بنی گالہ بھی چلے جاتے ہیں, تو وہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بنی گالہ تک محدود ہوں گی, یا وہ الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی ڈیمانڈز رکھ سکتے ہیں؟ جی آپ کا سوال کر لیے. مطلب ہے کہ صرف وہ بنی گالہ کا نہیں ہوگا. دیکھیے وہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں. وہ کہیں گے جی ہمارا مینڈیٹ پہ جواب یہ آئے گا کہ جی ہمارا 18 کا مینڈیٹ بھی تو ایسے ہی لایا گیا تھا نا. اور پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ماضی میں ہمیشہ کمپرومائز کیا کہ 5 سال کی مدت پوری ہو. آپ کو معلوم ہے کہ جب 2014 کا دھرنا جو ہے پی ٹی آئی نے دیا تھا, تو باوجود اس کے کہ نون لیگ جو ہے پیپلز پارٹی سے مخاصمت رکھتی تھی, چارٹر آف ڈیموکریسی کے باوجود, کیونکہ ان کی حکومت سے نکل آئے تھے 2008 والی سے, ٹھیک ہے, اور انہیں ہلایا تھا, ان کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے, میمو گیٹ بھی ہوا, سارا کچھ ہوا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے 5 سال جو ہے نواز شریف حکومت کے پورے کروانے میں ساتھ دیا. تو ان کا موقف یہ ہے کہ یہ اس ایک روایت کو کہ جو مدت ہے نا اسمبلی کی وہ اسے پوری کی جائے, باقی چیزوں کو طے کیا جائے. گرچہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی طریقے سے حل کر دیا جائے, تو بڑے کمپلیکس ہیں کہ بھئی سندھ کے اندر وہ حکومت کیسے چھوڑیں گے, دے ہیو ٹو ڈیلیور, کیا یہ جو ہے خیبر پختونخوا میں چھوڑ دیں گے. تو یہ معاملات نہیں ہیں, سب کو آگے بڑھنا پڑے گا. جو ہے بانی پی ٹی آئی کو اپنا طرز سیاست جو ہے ڈکٹیٹوریل نہیں رکھنا پڑے گا, انہیں بھی جمہوری طرز عمل کو اپنانا پڑے گا. اور اگر اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے, لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کی آج ملاقات ہوئی ہے, وہ چلے گئے ان کے پاس, تو اس حکومت کے بھی بہت سارے شدید مسائل ہیں. وہ یہ مسائل ہیں کہ جب آپ نے یہ پاکستان کی تاریخ کی جو ہے اقلیتی حکومت بنائی ہوئی ہے, اس وقت انہیں اکثریت حاصل نہیں ہے, حکومت ان کی بنی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی نے کابینہ میں کوئی حصہ نہیں لیا. تو اس ساری سچویشن کے باوجود ان کے جو ہیں شکوے ہیں کہ ہمارے سے جو معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل نہیں ہو رہا. اور جب باقی بھی مبصرین بات کرتے ہیں, اور ہم بھی جو سیاسی طور پہ آبزرو کر رہے ہیں 50 سال سے پاکستان کی سیاسی صورتحال, اس میں بھی اتنی امیچورٹی ہے, ناپختگی ہے نون لیگ میں, کہ وہ کہہ دیتے ہیں جی مریم نواز تو مان نہیں رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تو یہ تقاضے کے ساتھ کابینہ میں آئے بغیر گناہ بے لذت کر رہے ہیں کہ بھئی آپ حکومت چلائیے, لیکن آپ اس کا بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. نائب وزیر اعظم بھی آپ کا ہے, اس کو بیک ڈیٹ میں آپ اس کے لیے قانونی کور ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہ پنجاب کے اندر بھی اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہے. تو ان کو اپنے اتحادیوں کو نہیں ساتھ چلانا آتا, تو لہذا وہ جو ہے اس میں جو مصالحت کی بات, انگیجمنٹ کی بات جو آصف زرداری میں ہے, ریکنسیلیشن کی جو ان کی ہے, حالانکہ ان کی پارٹی کو بھی نقصان ہوتا ہے. انہوں نے پہلے بھی جو ہے ریکنسیلیشن پہ پٹو جیسے لوگوں کو ڈال کے پارٹی کو کافی ویک کیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتنی مشکل سچویشن میں انگیج ہی کرنا پڑے گا. تو وہ تو اپنے اس میں بھی کہتے ہیں کہ بھئی میں تو گھٹنے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں, منا کیسے لیتا ہوں میں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ حکومت میں کمی ہے کہ اس میں انگیجمنٹ نہیں ہے, اور یہ ان کے لوگ جو ہیں اسی طرح پی ٹی آئی کی طرح طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ وہی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ نے ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے, اپنے لیے اچھی مثال دیجئے, اگلوں کے اندر تبدیلی لائیے, اور ان کے اندر جو سین ایلیمنٹ ہے, جو محب وطن ایلیمنٹ ہے, اس کا دباؤ آئے گا قیادت پر, بانی پی ٹی آئی جیسے لوگوں پر, کہ جو عوام الناس ہے, جو مڈل کلاس کا انٹیلیجنسیا ہے, جو لیکچرر پروفیسر لوگ ہیں, وہ بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو آپ جو ہیں اتنا نہ کھینچیں کہ دھاگا ٹوٹ جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاسی طور پر جو ہے شہباز شریف میں اور نون لیگ میں انگیج کرنے کی سیاسی تجربہ نہیں ہے.
ایڈمنسٹریٹو ہیں, صبح جائیں گے, افتتاح کریں گے, بہت ساری جگہوں پہ جاتے رہیں گے, لیکن جو سیاسی انگیجمنٹ ہے وہ ایک سیاسی ذہن ہی کرتا ہے. تو انہیں اپنے آپ کو سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے خوش دلی سے ان کو مطمئن رکھیں گے تو پھر یہ بات آگے بڑھے گی. شاہین صاحب, آپ کافی سینئر رہے ہیں, کافی ادوار دیکھ چکے ہیں, پولیٹیکل کرائسس کو بھی آپ مانیٹر کرتے رہے ہیں. آپ کی تجویز کیا ہے کہ یہ اس طرح جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے, انگیج کرنا چاہیے تاکہ سب پارٹیز ایک پیج پہ ہوں اور جو بیرونی پریشر آ رہا ہے کسی طرح اس کو ہم فیس کر سکیں؟ تو آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیے, جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے پہلے اسے گیونگ اینڈ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. اگر وہ یہ سوچے کہ اب تو میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں, ووٹ انہوں نے جو ہے پاکستان کی خاطر یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ بات طے ہونے پر کہ ہم نظام حکومت کو گرنے نہیں دیں گے, اس کو یک طرفہ طور پہ اگر آپ ایکسپلائٹ کریں گے تو دلوں کی رنجشیں رہتی ہیں. تو یہ سیاسی سوچ میں تبدیلی لائیں, اور جب ان کے اندر وسعت آئے گی, کھلا پن آئے گا, تو پھر اپوزیشن کے لیے بھی آئے گا. پہلے تو اتحادی کے لیے کھلا لائیں, سب کو انوالو کریں, وہ ایک ایگزامپل بنے گی. پھر اپوزیشن کو انگیج کیجئے, اپوزیشن میں لوگ انگیج ہوں گے, قانون سازی کی طرف کنسنسس سے بڑھیے, اور پھر تبدیلی کا عمل شروع ہوگا. اور جمہوری طرز عمل اختیار کیجئے, یہ نہیں کہ پیکا آرڈیننس آ گیا یہ بند کر دیں تو آپ کے ساتھی کہہ رہے ہوں کہ بھائی ہم اس کے خلاف ہیں, یہ مت کریں, آپ نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا. دیکھیں نا, یہ بلاول بھٹو کی یہ بات کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا پرانا مسودہ تھا انہیں بھی اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر وہ دوسرا اپوزیشن کو آپ کیسے انگیج کریں گے؟ آپ تو جن کے ووٹوں سے وزارت عظمیٰ پہ ہیں وہ آپ سے نالاں ہیں, آپ ان کو نہیں انگیج کر رہے. تو یہ ایک بنیادی معاملہ ہے. آغاز ہوگا کہ یہ ذمہ داری اور بنیادی اونس جو ہے حکمران طبقے پہ آتا ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرے. جب سیاست سے جتنی دور ہوگی اتنا وہ کم ڈسکس ہوں گے. اور اس کا شاہین صاحب, آپ کو لگتا ہے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہا آپ نے ڈسٹنس, اس صورتحال میں وہ ڈسٹنس ہوں گے؟ دیکھیں, اس میں سب سے بڑی بات جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ بیچ میں اپنے جگہ محفوظ رکھیں اور سیاست دانوں کو آگے رکھیں تاکہ جو بیرونی دباؤ ہے اس کا مقابلہ سیاست دان کریں. وہ کہیں کہ بھئی میرے ملک کی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے, میرے ملک کے پارلیمنٹ یہ کر رہی ہے, بجائے اس کے کہ جب آپ سنگل مین بن جاتے ہیں تو اگلے آ کے آپ سے جو ہے نا چکلالہ میں بیٹھ کے ڈیمانڈ کریں گے, جس طرح جنرل مشرف ایک ٹیلی فون کال پہ ڈیل کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آج تک نہیں سوچا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پہ, پاکستان کے قانون پہ, پاکستان کے اس کو آگے کریں. جس طرح ہم اپنے میڈیا میں کہتے تھے کہ ہم اپنے جو ہے نا ہم نے پریس کونسل بنائی کہ بھئی ایک دم دباؤ ہوتا ہے, آپ اس میں پریس کونسل میں صحافیوں کو ڈالیں تاکہ جو بھی آپ پہ دباؤ آتا ہے خبروں کے لیے آپ کہیں جی صحافی نہیں مان رہے, مالک تو ورنہ دب جاتا ہے. تو یہی بات ہوگی کہ جب آپ یہ بتائیں گے کہ کیانی سے, راحیل شریف سے یا باجوے سے باہر کی قوتیں آ کے ڈائیلاگ ڈائریکٹ کریں, اسٹریٹجک ڈائیلاگ کیانی سے ہو, راحیل شریف سے ہو, باجوہ سے ہو, تو پھر آپ کی پوزیشن سے پہلے مشرف سے ہو کہ وہ وہاں پہ ان کے ساتھی جرنل کہتے تھے کہ ہمیں تو جی ایچ کیو میں نہیں پتا تھا کہ فلانا ہوائی اڈا انہوں نے حوالے کر دیا ہوا ہے. تو ان ساری چیزوں سے سیکھتے ہوئے, اس سے پہلے 77 سال سے سیکھتے ہوئے آپ یہ عوام الناس کے اوپر لائیں. جب عافیہ صدیقی کا وہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اسے عدالت سے سزا ہوئی بھی ہے, آج کیوں آپ چھڑوا لائے ہیں انہیں 30 سال میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزوں کو
इस्टेब्लिशमेंट को भी अपना तर्ज अमल बदलना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल सियासी इस्टेब्लिशमेंट को भी अपना तर्ज अमल जेको आहे उहो बदलना होगा। नाज़रीन हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो ऐं शाहीन कुरैशी साहब तव्हांजी महिरबानी। नाज़रीन असांजी कोशिशि हूंदी त मुल्क जी जेका सियासी सूरत हाल आहे ईंदड़ प्रोग्राम जेको आहे उन में अञा वाज़े ऐं चिटे नमूने ख़ासि तौर ते जेके 2 जनवरी ते इजलास तलब कयो वियो आहे उन खां कहिड़े क़िस्म जी अॻुभराई थिए थी, असांजी कोशिशि हूंदी त पंहिंजे नाज़रीन खे उन सॼी सूरत हाल खां आगाही ॾींदा रहूं। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी खे पहुतो। पंहिंजे मेज़बान शकील सुमरो खे ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।